बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह जो सलाम, खुश आमदीद, बगैर रागले, सुबह का आगाज़ है, ठंडी ठार सुबह, बहुत सारी दुआओं के साथ, गरम 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 जोशी के साथ, गरम गरम दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आपको तती हवा से भी बचाए, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, ए दरवेश तुहानू दुआ ही देता रहेगा, जिथे जाओ वसदे रहो, शाला हमेशा जिਉਂਦੇ वसदे रहो। आज हफ्ता है और 24 जनवरी है, शबान की 4 तारीख है, माह की 12 तारीख है। और आज के दिन कुछ अहम चीज़ें हुई हिस्ट्री में, ज़रा मैंने कहा वो देख लें। 1848 में जेम्स मार्शल ने कैलिफोर्निया में सोने का टुकड़ा दरियाफ्त किया और उसके बाद कैलिफोर्निया गोल्ड रश, पूरी दुनिया टूट पई सोना लब्बन दे लई, और जनाब अली फिर कैलिफोर्निया हो गया। 1986 में नासा का खलाई जहाज़ वॉर्जेस 2 जो है ये यूरेनस के करीब से गुजरा और उसने देखा जनाब वहाँ कई चांद नए दरियाफ्त किए उसने। असी वो तो इतने मेहनत करके पैसे करके करते ना, असी पाकिस्तानी रोज़ नवा चांद चढ़ा देंगे, हमारे सियासतदान रोज़ एक नवा चांद चढ़ा के बैठे होंगे ने। खला नासा वाले तो हमें पैसे खर्चते फिर रहे। 1989 में अमेरिका का जो बदनाम ज़माना सीरियल किलर था बंडी, उसे इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया, उन्होंने कहा भाई चलो हाफिज़ खुदा तुम्हारा, बड़े कत्ल किए इस बंदे ने, किताबें लिखी गई, ड्रामे इस पे फिल्में बनी हैं। 1924 में रूस के मशहूर शहर सेंट पीटर्सबर्ग को का नाम जो है लिंगराड रखा गया, उसकी हिस्ट्री बदल दी गई। 1950 में भारत की दस्तूर साज असेंबली ने वंदे मातरम को कौमी तराना, कौमी गीत जो है करार दिया गया। 1857 में जनूबी एशिया की पहली मुकम्मल यूनिवर्सिटी का क़याम आया, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की शक्ल में। तो ये थे जनाब अली कुछ अहम दिन, मैं इनका आपसे शेयर कर लूँ। अब आ जाएं असल ख़बरों की तरफ। इस वक्त जब आप से मैं बात कर रहा हूँ और सुबह के वक्त, तो अमरीकी बहरी बेड़ा USS इब्राहिम लिंकन इस वक्त जो है वो बहरे हिंद में दाखिल हो चुका है और ये ईरान की स्ट्राइकिंग रेंज में दाखिल हो चुका है। यहाँ पे खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जो खामेनेई के कत्ल का मंसूबा है और खामेनेई को कत्ल करने के लिए ये सारी प्लानिंग हो रही है और एक मुकम्मल जंग का आगाज़ भी हो सकता है इस खित्ते के अंदर। बड़ा खौफनाक सूरत हाल है। हम जो इस दौर से गुजर रहे हैं, हम एक खौफनाक किस्म के दौर से गुजर रहे हैं और इस जंग के अंदर, ईरान के अंदर ये जंग हुई तो इसकी जो हीट है वो डेफिनेटली पाकिस्तान तक भी आएगी। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। लेकिन जो सूरत हाल है वो मैंने आपको बता दी है। ईरानी फ़ौजें भी तैयार हो चुकी हैं और उन्होंने ये कहा कि अगर हम पे हमला हुआ तो जो ईरान की जितनी बेसिस, अमेरिका की बेसिस करीब हैं, उन सबको टारगेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अफसोसनाक बात है, आपने नोट किया कि अमेरिका के अड्डे कहाँ कहाँ हैं? सब मुसलमान ममालिक में, कतर में, कुवैत में, क्या कहते हैं, जॉर्डन में, इराक में तो खैर नहीं चले, लेकिन ऑलमोस्ट। और आप देख लें मिस्र, कौन सा मुसलमान मुल्क है जो ट्रंप के आगे सर झुका के नहीं खड़ा हुआ? इस जो ये क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ पीस बना है, इसमें जितने मुसलमान ममालिक हैं, इन्होंने कभी किसी ने ट्रंप से ये सवाल किया कि तुम जो है गज़ा की बेहतरी के लिए निकले हो, तो गज़ा में अमन की जब भी करारदाद पेश होती थी जंगबंदी की, तो तुम ही वीटो करते थे, तुम ही लाइसेंस टू किल इसराइल को पकड़ा के फिरते थे। आज समझ नहीं आ रही मुझे कि चक्कर, मैनू तो आ रही है समझ, खैर बाकियों को भी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, कुछ हो एडी गल नहीं। ए कोड़ी का मैदान, थोड़े दिनों में देखें आप होता क्या है, ये समझ आ जाएगी। DGISPR साहब ने कल मुलाकात की है कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से। असी तो खैर सीनियर है ही नहीं भैया, मैं तो कोई पूछता ही नहीं, साफ बात है। हमारी तो किस्मत में कांटा लगा हुआ है, ना हमें हुकूमत का किसी ब्रीफिंग में बुलाया जाता है, ना यहाँ बुलाया जाता है। कोई बात नहीं, चले खैर है, ये भी हमारे लिए समझ ले कि वही है। तो उन्होंने कल कैटेगोरिकली कहा कि जनाब अली सोच समझ के फैसला किया और हम क्या कहते हैं, हमास या हिजबुल्लाह या मुसलमानों के किसी भी उसके खिलाफ अपनी फ़ौज इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब मेरा यकीन है कि ये ऐसे ही होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के जज्बात से खेलने वाली बात होगी और डेफिनेटली पाक फौज भी इस बात से आगाह है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में KP हुकूमत के खिलाफ फिर एक FIR काटी और बताया कि क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। लेकिन उसमें एक बात बड़ी दिलचस्प थी, जो
میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں، اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی کے پی میں وزیر اعلیٰ کے پی اور کور کمانڈر مل کے کام کر رہے ہیں آپریشنز کے حوالے سے. تو سہیل آفریدی صاحب سیاسی بیان جو مرضی دیں، یہ بات اندر سے طے ہے کہ وہ اس آپریشن کے اندر، اب ظاہر ہے وہ ایک ذمہ دار سی ایم ہے، وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ وہ ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جائے کہ جی میں نہیں ہونے دوں گا. جو چیز ہو رہی ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈال کے، اور ڈیفینیٹلی اس سے لوگوں کو فائدہ، جیسے اب کیا کہتے ہیں وادی تیرہ میں 4-5 ارب روپے سے انہوں نے انخلا کا پروگرام بنایا لوگوں کو. وہاں پہ بہت حالات خراب ہیں، شدید سردی، برف باری، پھر یہ نامساعد حالات. ہم تو یہاں پہ بیٹھے نا، میں نے تو یہ بھی پہنا ہوا ہے، ہیٹر شیٹر بھی چل رہا ہے. تو یہ ایک لمحے نو سوچو ذرا، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بچیاں جو کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہیں، اور شدید ٹھنڈ ہے. میں کہتا ہوں اتنی شدید وہاں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور اس سے بڑا یہ کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کے اندر پردہ جو ہے نا ان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے، اور آج وہ بے پردہ کی شکار ہیں. لیکن ریڈ لائن ہماری کچھ خواتین ہیں جن کے نہ لہنگے پہ بات ہو سکتی ہے، نہ جن کے میک اپ پہ بات ہو سکتی ہے، نہ جن کے جعلی چہرہ کہنے لگا تھا، جن کے بات ہی نہیں ہو سکتی. وہ ہوگی تو لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی، پیٹ میں گڑھڑ شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ چونکہ وہ کسی کی ریڈ لائن نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، اس لیے کھلے آسمان کے نیچے پڑی. اور ہمارا میڈیا ان پہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. غلام میڈیا ہمارا جو گٹے گوڈے گچی تکر جو ہے نا دبا ہوا ہے غلاظت کے اندر، وہ ان پہ بات نہیں کر سکتا، اور وہ وہاں پڑے. اور بہرحال چلیں، لیکن انہوں نے یہ بات اگر کہی ہے کہ وہ مل کے کام کر رہے ہیں، تو یہ سب کوائٹ میں تو اس کو اس لیے لیتا ہوں کہ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے رستے نکالنا بہت ضروری ہیں. یہ ہیروئک باتیں، فلمی افسانوی باتیں یہ چھوڑ دیں بھائی. جو لوگ اپنے گرم گرم کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے بہت آسان ہے انقلاب کی بات کرنا. اور اتنی شدید سردی میں ایک شخص جو ہے پتہ نہیں جیل میں کس حال میں ہوگا، کبھی آپ نے سوچا کیا قصور ہے؟ ہیرو تھا نا وہ تو اس کی تو زندگی پرنس کی طرح کی زندگی تھی. کو کس جرم کی سزا بھگتا؟ تھوڑی گلا کرن دی، تھوڑے لیے گلا کرن دی. آپ کیا کوک کے لیے لڑنے کے لیے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آنڈے، گرم آنڈے کھائے جائیں، گوفیاں بھی ہیں، موجے کریں، گرم گرم گانے دیکھیں گرم گرم بستر کے اندر. تو میں اگر یہ کہوں کہ عمران خان کو بچانا میرا پہلا ٹاسک ہے، میری خواہش بطور صحافی، بطور پاکستانی، تو وہ جو مرضی میں ان کو ایک ہمیں دیوانہ کہنا کوئی نیا الزام نہیں. دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں سینیوریٹا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن عمران خان کی زندگی بہرحال پرائورٹی ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جو بورڈ آف پیس ہے، جس طرح وہاں وہ پلان کر رہے ہیں غزہ کے اندر، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. اگر آپ سمجھے کہ ٹرمپ اٹھیا تو انہوں ایک دم یاد آیا کہ میں بنانا ہے، نہیں بھائی، بہت سالوں سے پلاننگ ہو رہی تھی اس کے اندر. اس پہ اقوام متحدہ کو فیل کیا جا رہا تھا، اقوام متحدہ کی چلنے نہیں دی جا رہی تھی، ٹھیک ہے نا. اقوام متحدہ کو ایکٹ کرتی تھی، امریکہ ٹانگ اڑا دیتا تھا. میں نے جیسے ابھی آپ کو کہا کہ جتنی دفعہ بھی وہاں پہ جنگ بندی کی قرارداد پیش ہوئی، امریکہ نے لات اڑا دی. اور آج وہ کہہ رہا ہے جی میں وہاں جنگ بندی کرانے اور امن کرانے جا رہا ہوں. وہ گل نہیں سمجھ آ رہی اللہ والے ہو، اچھے شانہ والے ہو، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ امریکہ یہ بہت عرصے سے کر رہا تھا. ابھی میں ایک آپ کو آپ کو بات سناؤں گا، آپ کے کانوں سے چیٹیاں نکلیں گی کہ یار بندے نے غلطی بڑی چنگی کی تھی، یہ کہاں سے اتنے اس طرح کی. آپ کو یاد ہے جنرل باجوہ کے دور میں جب عمران خان سے ٹسل چل رہی تھی، تو واشنگٹن پوسٹ میں ہمارے معروف صحافی حامد میر صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا تھا. حامد میر صاحب آج کل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تب وہ میرے حال نہیں کھڑے تھے. اور تب کیوں نہیں کھڑے تھے، اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ باجوہ صاحب نے وہ آرٹیکل حامد میر کے نام سے واشنگٹن پوسٹ میں چھپایا تھا. وہ حامد میر صاحب اس کی وضاحت تو کریں نا یار. میں یقین کریں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت زبردست قسم کے صحافی ہیں، میں آپ کی بہادری کا بڑا قائل ہوں. لیکن حامد میر صاحب کسی ٹائم بتائیں نا کہ یہ واشنگٹن پوسٹ میں عمران خان کے خلاف کا آرٹیکل چھپا، جس میں آپ نے کہا کہ عمران خان تو ایک کیا کہتے ہیں بنیاد پرست آدمی ہے، اور وہ اندر سے پکا کٹر مولوی ہے، اور وہ ایران، حزب اللہ اور حماس کا ساتھی ہے. یہ لابنگ کیوں کی گئی تھی عمران خان کے خلاف؟ یہ کس نے کروائی تھی سر؟ یہ تو بڑا ایک سوال ہے کہ
عمران خان کے خلاف یہ پہلے سے ہی پلاننگ ہو رہی تھی. یہ سب کو باور کرایا جا رہا تھا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے غزہ پہ حملہ نہیں ہو سکتا. عمران خان کے ہوتے ہوئے غزہ کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. پہلا انہوں سائڈ تے کرو. اور پھر اس طرح کے آرٹیکل چھپوائے گئے تاکہ وہاں پہ لوبیسٹ جو ہیں وہ وہاں کے جو امریکہ کے فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کے دماغ میں بٹھائیں کہ یہ بندہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے گا. اور پھر رجیم چینج ہوئی, اور رجیم چینج ہونے کے بعد عمران خان کو سٹا گیا جیل میں. 250 مقدمات ہو کے گئے. آج اس کی بیوی اس سے نہیں ملنے دیا جاتا, اس سے نہیں ملنے دیا جاتا. تو اس میں تو بڑے سارے لوگ شریک جرم ہو گئے, اس کا مطلب ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز کہ عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد آپ دیکھیں کتنی ہیپننگز ہوئی. یہ سارا غزہ والا ایشو ہوا, وہاں پہ جس طرح سلاٹر ہوا, جس طرح قبرستان بنایا گیا, کو ڈھکی چکی بھی بات ہے. اس کے بعد امریکہ نے وہاں پہ جنگ بندی نہیں ہونے دی, امریکہ نے امداد نہیں پہنچنے دی. اسرائیل نے امریکہ کے سر کے اوپر قیامت مچائی. ایران پہ حملہ ہوا, ایران کا جوہری اثاثے تباہ کیے گئے. ابھی پھر ایران کے اوپر حملہ ہونے جا رہے ہیں. اس میں ایک بندے کو غائب کیوں کیا گیا؟ پہلے سے ہی کیوں پلان کر کے اس کو سائڈ پہ کیا گیا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہوا وہ سائڈ پہ ہو گیا. نہیں تو امریکہ اپنے رستے میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, خاص کر کے مسلمان رہنما, ان کو معاف نہیں کرتا. بھٹو کو پھانسی نہیں دلوائی اس نے, اور شاہ فیصل کو سین ماتھے پہ یا گولی نہیں لگوائی اس کے, انور سادات کو نہیں قتل کروایا, جمال عبد الناصر کو نہیں قتل کروایا. آپ ایک نام لیں, عیدی امین کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑ گیا. سیکارنو, مطلب کون کتنے لوگ ہیں, کرنل قذافی, پھر صدام حسین, مرسی, جو امریکہ کے رستے میں آیا امریکہ نے اسے ختم کر دیا. میں چلے اتنا تو ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے یار, کہیں تو محفوظ تو بیٹھا ہوا ہے نا, لیکن ان حالات میں اگر وہ باہر ہوتا تو معاملہ کہیں اور ہی جاتا نا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آئین سے بغاوت کا اعلان کر دیا. اس بعد وہ چکزئی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. میں نے یہ خبر بریک کی اپنے اس چینل کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا کہ چکزئی صاحب سے مولانا کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ 8 فروری میں مولانا بھی حصہ ڈال دیں. اب آپ دیکھیں آج حکومت کی دوڑیں لگ گئیں, مولانا کے گرد جناب جا کے ان کی جناب علی پپیاں کی گئیں, احسن اقبال ملے, اور بھی بہت سارے رابطے ہو رہے مولانا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اب یہ مولانا صاحب تہاڈا امتحان ہے, ہر باری تسی فیل نہیں ہونا, ہر باری تہاڈی کمپاڑ نہیں آنی چاہیے دی. ہر دفعہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں لو جی ہیرو میدان میں آباد, پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ ہیرو نہیں ہے. آپ نے کہہ رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے اعلان کر دیا, انہوں نے کہا جی یہ جو آپ کا قانون سازی کی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی نہیں ہو سکتی, میں کراواں گا شادیاں. جو مولوی نکاح نہیں پڑھائے گا مجھے بتائے, میں آ کے نکاح پڑھاؤں گا. چلو اس بہانے ہمارے بچوں کی بھی سننی جائے گی یار. مولانا صاحب کو بلا لیں گے, ذرا نکاح اچھا ہو جائے گا. لیکن مولانا صاحب پیروں دی مٹی نہ چھڑنا تم دساں, کیونکہ آپ پہ بڑا ٹرسٹ کیا ہوا ہے کہ ایک باری پھر تسی وہ نہ کر دینا. خیر مجھے تو کوئی ٹرسٹ وسٹ نہیں ہے, میں جھوٹ بولوں. میری نگاہ سے گزرے ہیں سینکڑوں طوفہ, میری نظر میں کوئی حادثہ عجیب نہیں ہے, میری نظر میں کوئی حادثہ عجیب نہیں ہے. یہ سارا کچھ ایسے ہی ہونا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے عین موقع پہ پھر مان جانا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب 50 لاکھ کا قالین 5000 میں بیچ دیتے ہوتے ہیں, تو مجھے ان پہ تو خیر کوئی وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال سردیاں ہیں, جاتے جاتے بس اتنا کہوں گا, مری میں بڑی 3 فٹ 4 فٹ برف باری ہوئی ہے, اور نواز شریف صاحب مری پہنچ گئے. بادشاہ ہیں بھائی, انہوں نے زندگی کو انجوائے نہیں کرنا تو اور کنے کرنا ہے. میں کرنا ہے سویر تو لے کے شام تک نوکری مزدوری, پھر گھر جاؤ تو پتہ چلتا ہے بجلی کا بل نہیں جمع ہوا, وہ لے آندا ہے پلاس کٹن دے لئی واسا لیسکو والا. تو میاں صاحب آپ کا ملک ہے جناب, آپ ایسے برف باری کو دیکھیں, گانے گائیں ان حسی وادیوں کے اوپر. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں پیدا کی ہیں, ہمارے لیے تو بس کڑنا ہی رہ گیا. اور اوپر سے قانون سازی کر دی ہے کہ جو بیوی کو طلاق کی یا دوسری شادی کی دھمکی دے گا 3 سال قید ہو جائے گی. لو جی شادی شدہ حضرات ذرا احتیاط کر لیں. اور ساتھ یہ کہ جو بیوی نو گال کٹے گا, کورے گا, تڑیاں لائے گا, انہوں بھی قید ہو جائے گی. بیویوں کے حقوق بھائی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. خواتین کا نو پھڑنا بہت مشکل ہے. وہ بیاہ ہو, سیاست ہو یا کچھ بھی ہو, بس آسان ان خواتین کو پکڑنا جو اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہی ہیں. اور جیسے کل ایمان مزاری کے ساتھ ہوا, اور جس انداز میں وہ, آپ کیا سمجھنے کو وہ اچھا کام ہو گیا؟ نہیں بھائی جان,
آپ کو یاد نہیں کہ ایمان مزاری کی سماعت کے دوران سویڈن کے جو وہ تھا سفارتکار بیٹھا تھا وہاں جا کے. آپ اس بات کو ایسے نہ لیں. یہ یورپی یونین ایک ایف آئی آر کاٹے گی آپ پہ، آپ کے عدالتی نظام پہ. اور آپ کو پتہ ہے نا ان کے ساتھ ہمارے جو کاروباری معاملات ہیں، جو بڑی مشکل سے سابق گورنر جو ہیں انہوں نے اس پہ کام کر کے اور اس کو وہ کیا تھا. کیا نام تھا یار سابق گورنر کا پی ٹی آئی کے دور میں جو تھے؟ ٹھیک ہے نا. تو اب آپ سوچ لیں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ کڑی جڑی ہے بس ہمیں چک کے لے گئے تو چک کے وہ کو بادام دی گری ہے جنہوں چک کے لے گئے ہو. ٹھیک ہے. یہ آنے والے وقت میں کچھ گورنر سرور صاحب کی بات کر رہا تھا. سوری گورنر صاحب، سرور صاحب میں آپ کا نام لینا بھول گیا. تو یہ جی پی ایس والا جو کیا کہتے ہیں یورپی یونین والا معاملہ ہے نا، یہ اس معاملے پہ بہت زیادہ آپ کے لیے پکڑ ہو سکتی ہے. السلام علیکم.